अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज किरण खान के साथ मैं हूँ किरण खान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे मुल्क में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स नशे के आदी हो चुके हैं, नशे की लत में मुब्तला हो चुके हैं। और मुल्क पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत सारा काम किया जा रहा है। मुल्क और कौम के बच्चों को नशे की इस लानत से निकालने के लिए जो है मुल्क और कौम के लोग जो हैं इसमें शाना बशाना खड़े हैं और मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क और कौम को इस बुरी लत से जो है बचाया जा सके। नाज़रीन, आज इसी हवाले से हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है और हम इसमें बहुत सारी बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे कि जिनसे हम जो कि वालिदैन अपने बच्चों को ख़ास तौर पर शुरू इनिशियली स्टेज पर ही जो है अपने बच्चों को इस लत से जो है बचा सकें। आज हमारे साथ जो है स्टूडियोज़ में मौजूद हैं किफ़ायत हुसैन, CEO दी न्यू लाइफ रिहैब सेंटर इस्लामाबाद। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और जैसा कि आपको मालूम है और आप काम कर रहे हैं इस पे, रिहैब सेंटर आपने बनाया हुआ है, तो नशे का आदी जो शख्स है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी उम्र का आपके पास अब तक जो है ज़्यादातर आपने किस उम्र के पेशेंट देखे हैं? बच्चे, बूढ़े या मिडल जो जवान होते हैं? जी बिल्कुल, आजकल जो हमारे पास जो हमारा ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है वो इस लत में ज़्यादा मुब्तला हो रहा है। इवन कि अगर मैं आपको अपनी हॉस्पिटल के हवाले से गाइड करूँ तो हमारे पास जो मिनिमम जो एज के जो पेशेंट आते हैं वो 14 एज के भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, 14 एज से लेके 40-50 तक। लेकिन बहुत ज़्यादा जो रेशो है वो यंग नौजवान की है, जो कि बहुत से आजकल ये जो ड्रग्स आइस है इसमें मुब्तला हो रहे हैं। ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि कैसे मतलब वालिदैन अपने बच्चों को, ऐसा क्या होता है कि जैसा कि अभी घर में कोई बच्चा नशा कर रहा है, कैसे वालिदैन उस पे काबू पाएँ? कैसे पता लगेगा कि बच्चा नशे में मुब्तला है? बहुत से ऐसे सिम्पटम्स होते हैं हमारे जो वालिदैन अपने बच्चों को मतलब देखें कि उसका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है जो कि नशा करते हैं, या वो रात को जागता है दिन को सोता है, उसका जो वज़न बहुत तेज़ी के साथ गिर रहा है, उसकी जो है ना वो रवैये में चेंजेस आ रहे हैं, वो उसको बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है। तो इस सिम्पटम से भी मरीज़ का पता चल सकता है। लेकिन अगर कोई किसी को अपने बच्चे पे शक हो तो वो किसी भी ऑथेंटिक लेबोरेटरी से ड्रग स्क्रीनिंग, एक प्रोफाइल टेस्ट होता है, वो करवाए ताकि जल्द से जल्द पता चल सके और बर वक्त उसका ट्रीटमेंट हो सके। अच्छा, अब मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगी कि कितना अरसा हो चुका है आप रिहैब सेंटर चला रहे हैं? अ, इसके हवाले से कुछ हमें आगाही दीजिएगा। जी बिल्कुल, दी न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकियाट्रिक सेंटर गुज़िश्ता 10 साल से हम इस्लामाबाद में हमारे 2 बड़े ब्रांचेज़ है। इसमें हमारी जो तीसरी ब्रांच है वो हमारी फ़ीमेल की है, और पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से हमारे उन तरक्की याफ़्ता ममालिक से भी हमारे पास दी न्यू लाइफ में पेशेंट आते हैं। यूके, अमेरिका, कनाडा और अमेरिका, इन ममालिक से भी हमारे पास पेशेंट आते हैं इलाज के लिए। ऐसा ही है। और नशे का जो इलाज कैसे मुमकिन है? नशे का जो इलाज है इसका जो तरीक़ाकार है मैं आपको गाइड कर दूँ कि इसमें मरीज़ का सबसे पहले ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल टेस्ट होता है। उसके अकॉर्डिंगली साइकियाट्रिस्ट इसका डायग्नोसिस करते हैं, इसके मेडिकल ऑफिसर चेकअप करते हैं। इनमें फर्स्ट स्टेप होता है मेडिकेशन का, जो बिल्कुल पेन फ्री डिटॉक्स होता है। इसके बाद आफ्टर 2-3 वीक्स के बाद मरीज़ को काउंसलिंग की तरफ हम रेफ़र कर देते हैं। जो माहिर नफ्सियात होती है वो इनकी ग्रुप थेरेपीज़, इंडिविजुअल सेशंस वग़ैरह, इसके साथ-साथ फिर स्पिरिचुअल थेरेपी में भी उनको लाया जाता है, जिस तरह 5 वक़्त की नमाज़ है, दर्स कुरान है, इंडोर और आउटडोर गेम्स है। ये एक प्रॉपर एक तरीक़ाकार है जिसमें मरीज़ को यहाँ पे रखा जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, ये तो आपने रूटीन बताई ना कि इस तरीके से जो है आप पेशेंट्स को जो है मतलब उनका इलाज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगी, मेडिटेशन होगी, लेकिन पेशेंट्स जो होते हैं, ख़ास तौर पे नशे के आदी जो लोग होते हैं, वो नशा एकदम जो है छोड़ना उनके लिए मुनासिब नहीं होता। और ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपके घर में आप कोई सिगरेट पी रहा है और काफ़ी टाइम से पी रहा है, आप उसको मना करते हो कि नहीं ये बुरी चीज़ है, आप इसे छोड़ो, तो एक सिगरेट का जो एक नशा होता है वो नहीं छूटता। और लोग कहते हैं नहीं, मैं इसको आस्ता-आस्ता करके
کے ہی چھوڑوں گا. تو وہ آپ کے پاس ریہیب سینٹر میں جب کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے اس طرح جو ہے نشے کا عادی, تو آپ اس کو کس طریقے سے, مطلب ابھی تو آپ نے بہت ساری چیزیں بتائی, تو کیا کوئی ایسا پیشنٹ آپ کے پاس آیا نشے کا عادی انسان جو بالکل بھی آپ کی روٹین کو فالو نہ کر پایا ہو اور اس کے لیے بہت مشکل ہو, کہہ رہا ہو کہ نہیں میں ایک دم سے نہیں سب چیزوں پہ آ سکوں گا, تو ایسا میں بیسکلی بتاؤں کہ بہت سے ایسے نوجوان اور جو کہ وقتی طور پہ اپنی فیملیز کو کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ٹپر ڈاؤن کر کے اس نشے کو چھوڑ سکتے ہیں یا ہم اس کو خود سے چھوڑ سکتے ہیں, لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا وداؤٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر. لیکن جب ہمارے پاس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آتے ہیں, چونکہ ہمارا ایک بہت ہی زبردست طریقہ کار ہے جس میں ہم مریض کو کسی قسم کی اسموکنگ, کسی قسم کا کوئی بھی نشہ آور چیز کی اجازت نہیں ہوتی اور ان کو طلب بھی نہیں ہوتی, کیونکہ پاکستان میں اس ٹائم اتنی اچھی میڈیکیشن آ چکی ہے جس سے وہ بالکل اس چیز کی طلب بھی نہیں ہوتی اور وہ اپنا جو روٹین جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا, نشے کی بات کی جائے, بہت سارے نشے ہوتے ہیں جیسا کہ چرس ہوگی اور سگریٹ کا نشہ ہوتا ہے, گھانچا وغیرہ, یہ ساری چیزیں, تو ان میں فرق کیا ہے؟ جو سب سے مین ہے, جو سب سے پہلے ہے اس کو تو ہم کہتے ہیں تمباکو نوشی. جو پہلی سیڑھی ہے وہ تمباکو نوشی کی ہے. بہت سے ایسے نوجوان جو کہ ینگ ایج میں تمباکو نوشی کا استعمال کرتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ کینابس جس طرح گانجا اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے, اس میں لگ جاتے ہیں. پھر ایک وقت کے ساتھ ساتھ چرس میں وہ مزہ نہیں ہوتا اور وہ پھر آہستہ آہستہ کراس ایڈکشن میں جاتے ہیں, جس طرح ہیروئن ہے, افیون ہے, انجیکشن ہے. بہت سے ایسے نوجوان جو کہ اس سگریٹ سے شروع ہوتا ہے اور وہ مختلف نشوں میں آہستہ آہستہ وہ کراس ایڈکشن میں چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. آپ نے بھی مختلف نشوں کے حوالے سے ہمارے سے بات کی اور بتایا ہمیں. ابھی میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ جو علاج شروع ہوتا ہے جب مریض کا, تو کبھی ایسا ہوا کوئی مریض نشے سے تنگ آ کے بھاگ گیا ہو؟ نہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہے. نشے کے ظاہری بات ہے جب علاج ہو رہا ہوتا ہے, یہ اتنے نفسیاتی ہوتے ہیں ایسے پیشنٹس کے, ان کو جو ہوتا ہے نا کہ بس نکلو یہاں سے. نہیں, الحمدللہ دی نیو لائف کے جو ہمارے جتنے بھی برانچز ہیں اس میں سیکیورٹی کا بڑا اچھا نظام ہوتا ہے, اور سب سے پہلے جو ہے نا ان کو ہم نے گھر جیسا ماحول دیا ہوتا ہے. پہلے تو وہ اس چیز کو ٹرائی بھی نہیں کرتے کہ ہم نے یہاں سے بھاگنا ہے, یا کیونکہ وہاں پہ اتنا اچھا ماحول مل رہا ہوتا ہے, اتنا اچھا فوڈ مل رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, تو وہاں سے کوئی اسکپ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ہماری سیکیورٹی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے مریض آؤٹ ڈور نہیں جا سکتا. اگر ہم ان کو واک شوک بھی کرواتے ہیں تو وہ ہمارے سیکیورٹی پرمیسز میں ہمارے ہاسپٹل کے اندر ہی ان کو واک کروائی جاتی ہے. اچھا, ملک پاکستان میں جو ہے بہت سارے نوجوان, ابھی آپ نے جو ایج 14 بتائی ہے کہ اس عمر سے جو ہے بچیاں جو ہیں نشے کے عادی ہو رہے ہیں, تو ایک چیز جس کو پراپر طور پر برا قرار دیا گیا ہے صحت کے حوالے سے, وہ ہمارے مسائل کا شکار کرتی ہے ہمیں, تو اس پہ قابو پانا آپ کو نظر آتا ہے؟ اب تک کے مطابق تو میں نہیں کہہ سکتی. اگر میں دیکھوں کہ جتنے بھی پاکستان میں اس ٹائم ریہیبلیٹیشن سینٹرز کام کر رہے ہیں, یہ بہت ہی کم ہے. آنے والے وقت میں یہ ایک بہت تباہی کی طرف ہمارے نوجوان نسل جا رہے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ آنے والے وقت میں جو ہمارے نوجوان ہیں یہ تباہ ہو رہے ہیں. اگر بر وقت اس کے اوپر اقدامات نہ کیے جائے حکومت کی طرف سے اور فیملیز کی طرف سے, جو لوگ اڈکٹ ہو گئے ان کو پراپر ٹریٹمنٹ کروایا جائے, جو اڈکٹ نہیں ہے اس کی پریونشن پہ کام کیا جائے تاکہ وہ نشے کی طرف نہ جائے, تو تبھی ان سے بچایا جا سکتا ہے. ایسا ہی ہے. اب یہاں تک تو بات ہوگی. اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں, یہ میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ایک آپ کے پاس نشے کا عادی انسان آیا, اس نے ایک ٹائم لگایا, ٹائم پیریڈ کتنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ مجھے وہ آگاہ کر دیں کتنا ٹائم میں جو ہے پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. جی بالکل, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن پر, لیکن چونکہ پاکستان میں اس ٹائم ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ پروٹوکولز ہے وہ 90 ڈیز سے 120 ڈیز تک جو ہے نا اس میں ڈیوریشن لگتا ہے. جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ فرسٹ اسٹیپ میڈیکیشن کا ہوتا ہے, سیکنڈ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ سائیکولوجیکلی ٹریٹمنٹ کا ہوتا ہے, اور تھرڈ اسٹیپ جو ہے نا وہ اسپرچل تھیراپی کا ہوتا ہے, اور پھر اس میں ہم مریض کی میڈیکیشن ہر چیز کلوز کر کے ان کو گھر کو بھجوا دیتے ہیں. اچھا, اب بات آپ نے جو ہے دن بتایا 90 سے 120 دن, اب 90 سے 120 دن کا ٹریٹمنٹ ہو گیا, اب بالکل انسان فٹ ہے اور وہ نکل رہا ہے, ٹھیک ہے,
پیشنٹ آپ کا باہر نکل رہا ہے, ایزی ہو گیا. اب اس کے بعد وہ پھر جب نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں پیشنٹس جو ایک دفعہ ٹھیک ہو کے واپس اس چیز کی طرف چلے جی جاتے ہیں. بالکل. دیکھیے جس طرح کے باقی بیماریوں میں جو ہے نا وہ ریلیپس ہوتا ہے, اسی طرح یہ بھی ایک ڈیزیز ہے. اور ہمارے جو مریض ہوتے ہیں, ہم ان کو جیسے کہ باقی بیماریوں میں ایک فالو اپس کا طریقہ کار ہوتا ہے, اس بیماری میں بھی اگر آپ علاج کے بعد فالو اپس کو ریگولرلی کنٹینیو کرتے ہیں اور آپ دیے ہوئے ہدایات پہ عمل کرتے ہیں, جس طرح کے ماہر نفسیات آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ آپ نے شروع میں اسی سوسائٹی میں نہیں جانا, آپ نے موبائل نہیں یوز کرنا, آپ نے کسی قسم کا چھوٹا نشہ استعمال نہیں کرنا جس کی وجہ سے آپ ریلیپس کی طرف جا سکتے ہیں, تو اس سے بچنا چاہیے. ایسا ہی ہے. ابھی آپ نے نفسیات کی بھی کچھ باتیں کی, تو میں پوچھنا چاہوں گی یہ نفسیاتی بیماریوں سے جو ہے کیسے بچا جائے؟ کیونکہ ایک جو شخص ہوتا ہے جو نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے, وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے, اور یوں کہوں گی کہ ڈرپوک بھی ہوتا ہے. تو اس کا یہ ڈر آپ لوگ کیسے نکالتے ہیں؟ بیسکلی دیکھیے یہ ایک ماہر نفسیات کا کام ہوتا ہے, اس میں وہ نفسیاتی طور پہ ان کے اوپر تو کیا ایسے ڈاکٹرز آپ کے ساتھ موجود ہیں اس پہ اپنا کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل. ہمارے پاس جو ہماری ٹیم میں ہوتے ہیں وہ سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, عالم دین ہوتے ہیں. وہ جو خاص طور پہ جو ماہر نفسیات ان کے اوپر جو ان کے انڈیویجول سیشنز کرتے ہیں, جو ان کا جو فیئرز ہوتے ہیں وہ ان کو کلیئر کرنے کے لیے, اور ان کے اوپر جو ہے نا ریلیپس سے بچنے کے لیے ان کو ایسے اسکلز ہم سکھا دیتے ہیں تاکہ وہ ریلیپس نہ کرے اور وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے. آپ نے 10 سال گزارے ریہیب سینٹر میں, آپ نے زیادہ تر کیا وجہ جانی اور کیا سوچا؟ کیونکہ آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے, تو کیا وجہ لگی ہے اتنا زیادہ نشے کا عادی آپ نے لوگوں کو پایا؟ دیکھیے آج کل جو حالات ہیں پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے, تو بہت سے ایسے نوجوان جو کہ بے روزگاری ہے, بہت سے ایسے گھروں میں مسائل ہیں, اور اس میں شروع میں چونکہ یہ چیزیں ہوتی ہے گھر سے, جب گھر سے آپ کو مطلب صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا اور آہستہ آہستہ بچہ ڈپریشن میں جاتا ہے ینگ ایج میں, تو وہ باہر جا کے سکون کی تلاش میں ہوتا ہے. وہ پھر کوئی نہ کوئی ان کو کوئی نشاور چیز پلا دیتے ہیں اور اس سے اس کو سکون مل جاتا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ اس ڈرگس پہ جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اپنے بچوں پہ اچھے طریقے سے ان کو ٹائم دے اور ان کے کھیل کود میں اس کو ٹائم سرو کرے, تو یہ بہت ہی اچھا ہے, اور دوستانہ ماحول رکھے. تو اگر آپ اس بچوں کے ساتھ یہ ٹائم نہیں دیں گے تو وہ آپ ان کے اوپر شاؤٹ کریں گے یا اس کو بغیر بلا وجہ ڈانٹیں گے, تو وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں اور وہ پھر نشے پہ لگ جاتے ہیں. ابھی ہم نے پروگرام میں بہت سارے نشے کی اقسام پر بھی بات کی اور آپ نے انہیں بیان بھی کیا, لیکن کیا نشہ آسانی سے فراہم ہو جاتا ہے؟ جی بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بلکہ ہر ممالک میں, چونکہ ہمارے پاس تو یو کے, امریکہ, کینیڈا سے بھی پیشنٹ آتے ہیں, اور ہمیں پیشنٹ اپنی ہسٹری بتاتے کہ ہمیں کیسے ایزی مل جاتا ہے. باہر ممالک میں تو آپ کو جو ٹیکسی ڈرائیور ہے وہی آپ کو گھر آپ کو فراہم کر دیتے ہیں. پاکستان میں چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کے گھر کے چھت پہ بھی نشہ مل سکتا ہے, آپ کے گھر کے ڈور اسٹیپ پہ آپ کو نشہ مل جاتا ہے. تو یہاں پہ اب چونکہ وقتاً فوقتاً بہت زیادہ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ بہت ایزی ایکسیس ہو گیا, مطلب اپنے جسٹ 1 کلک پہ آپ کو گھر بیٹھے نشہ مل سکتا ہے. اہم بات آپ نے بتائی ہے یہاں پر, اور ساتھ ہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس نشے کی لت سے کیسے بچا جائے, اس کے حوالے سے اگر لاسٹ میں ایک پیغام آپ دینا چاہیں. دیکھیے اگر نشے کی لت سے اگر آپ نے اپنے بچوں کو, اپنے خاندان کو نشے جیسی لت سے بچانا ہے, تو اس کے لیے آپ کو پراپر ایک اسکیجول بنانا پڑے گا. جیسے کہ ینگ جو بچے ہوتے ہیں, جیسے کہ اسکول جاتے ہیں, اسکول سے واپس آتے ہیں, وہ پراپر جو ہے نا ان کی انڈور اور آؤٹ ڈور جو گیمز ہوتی ہے اس میں ٹائم سرو کرنا, ان کو ٹائم دینا, اور اس کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھنا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی میرا بچہ بہت ضدی ہے, میں ان کو ٹائم نہیں دے سکتا ہوں, یا ان پہ شاؤٹ کرتا ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ ان کو اپنے بچوں سے پیار کریں اور آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو ساتھ جو ہے نا وہ گیمز میں حصہ لے, اور ان کو اسی دوران جو ہے نا ہر قسم کے نشے سے آگاہ کرے, اور اسی طرح اپنے نشے سے بچایا جا سکتا ہے.
کیا بات ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے ہمیں نشے کے حوالے سے جو ہے بہت ساری معلومات دی. میں یہاں پر جو ہے ایک سوال کرنا، شاید آپ کی گفتگو میں اتنا زیادہ ہوا ہے کہ نا کراس کوشچن اور بڑی اچھی گفتگو ہماری چل رہی تھی، تو ایک کوشچن رہ گیا، وہ یہ کہ جب نشے کا عادی انسان ایک دفعہ ٹھیک ہو کے جب وہ جاتا ہے آپ کے ریہیب سینٹر سے، جب وہ دوبارہ آ جاتے ہیں تو کیا اس کا ٹریٹمنٹ اسی طریقے سے اسٹارٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل، اگر کوئی ریلیپس کیس ہمارے پاس جو کہ نشہ دوبارہ شروع کر دیتا ہے تو بالکل اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے دوبارہ اسی طرح شروع ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے وہ کم لگتا ہے، کیونکہ شروع میں ڈیٹاکسیفیکیشن اس کی ہوتی ہے اور جو سائیکولوجیکلی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ ان کی بہت سی چیزیں انہوں نے سیکھ چکی ہوتی ہے. لیکن بہت سے پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ سائیکولوجیکلی ویک ہوتے ہیں، ہم ان کو سائیکولوجیکلی بہت زیادہ سیشنز دیتے ہیں کہ ریلیپس کی وجوہات پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کو ریلیپس ہوئے تو کیا وجوہات ہیں، اور اس وجوہات پہ اس پہ کام کرتے ہیں تاکہ دوبارہ وہ نشے پہ نہ لگ سکے. اور اب تک آپ کے پاس ایسے کتنے پیشنٹس آ چکے ہیں جو ایک دفعہ ٹھیک ہو چکے اور پھر وہ دوبارہ؟ دیکھیے جو ہمارا دی نیو لائف کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ ہم سالانہ بیسس پہ جتنے بھی پیشنٹ ٹھیک ہو کے چلے جاتے ہیں ہم ان سے ان کانٹیکٹ رہتے ہیں، فیملی سے ان کانٹیکٹ رہتے ہیں. ہمارا جو لاسٹ ایئر کا جو سکسیس ریٹ تھا وہ 70% تھا. 100 میں سے 70% لوگ مکمل طور پہ صحت یاب ہو چکے ہیں اور وہ اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں. 30% ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنا فالو اپس کنٹینیو نہیں کرتے اور اپنے دیے ہوئے ہدایات پہ ماہر نفسیات کے عمل نہیں کرتے اور وہ اسی سوسائٹی کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں یا کوئی نشاور چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ دوبارہ ریلیپس کرتا ہے. ایسا کوئی لائف سٹائل بتا دیں کہ انسان اپنائے تو وہ اس چیز سے دور رہے. لائف سٹائل تو یہی ہے کہ آپ جو ہے نا اچھی خوراک کھائیں اور آپ ورزش کریں، کیونکہ ورزش سے ہی آپ جم سے ہی آپ کو ڈپریشن سے بچا جا سکتا ہے. آپ کیونکہ ایک ڈوپامین کیمیکل جنریٹ ہوتا ہے تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ کی ایک جو نیند ہے وہ نیند آپ کی جو نارمل نیند ہوتی ہے وہ اس جب آپ کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ کسی نشے کی طرف نہیں جاتے. بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے کفایت حسین، CEO دی نیو لائف ریہیب سینٹر اسلام آباد سے. ناظرین آج نشے کے حوالے سے بات ہوئی کہ ملک اور قوم کے وہ بچے جو نشے کی لت میں مبتلا ہیں ان کو کیسے جو ہے یہ لوگ اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، اور ان کی پوری ٹیم کام کر رہی ہے اس کے پیچھے، اور تمام لوگ جو ہیں ریہیب سینٹر چلا کر ان تمام لوگوں کو ملک پاکستان کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو بچا رہے ہیں. اور یہاں پر آج انہوں نے بہت سارے لائف سٹائل ایسے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہمیں جو ہے بتائی ہیں جن سے آپ نشے سے بچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. چلے ری گوری تھم تھم کے محفل جوان ہے، ہنسی ہے، تو نہیں ہے تو دیوانہ بنانا ہے، تو دیوانہ بنا